सरहद के उस पार के इस खास प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी जुबानी में खुशामदीद। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैरिस्टर हामिद बशानी की ज़िंदगी के ऊपर। पिछले एपिसोड में हमने बात की इनकी ज़िंदगी के मुतालिक, खुसूसन इनके बचपन से जुड़े जो पहलू हैं उन पर। आज बशानी साहब की जवानी, इनके यूनिवर्सिटी डेज़ की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से कनाडा का जो इनका सफ़र है उस पर भी थोड़ी बहुत बात हो। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने और डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब ने, जो कि दोस्त हैं बशानी साहब के। आप दोनों का प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया जी शुक्रिया जनाब। अरविंद। तो डॉक्टर साहब, आज जैसा मैंने कहा बात करेंगे इनके जवानी के जो पहलू हैं उनके ऊपर। तो शुरुआत करते हैं जब ज़रूर। बशानी साहब अपनी बीए की पढ़ाई कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर से। तो डॉक्टर साहब, कहाँ से इस बात को शुरू करें? इनसे जानने की कोशिश करें कि उस वक़्त जब ये पढ़ाई कर रहे थे, तो इनके वहाँ पे क्या कुछ सियासी माहौल था? यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पे किस तरह की जो है बातें हो रही थी मुआशरे में? और उस वक़्त जो मेन फोकल पॉइंट था सोसाइटी का, वो क्या था? हुँ? ज़रूर ज़रूर। तो बशानी साहब प्लीज़। थैंक यू जनाब, ये बड़ा दिलचस्प आपका सवाल है, दिल के तार छेड़ने वाली बात है। और ये लंबा दौर है जो है ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, उसी से हमने जो है ना इंटरमीडिएट किया, जिसका पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। और वही कैंपस जो है वो बाद में यूनिवर्सिटी बन गया। तो हम पहली क्लास थे जिनके लिए वहाँ पे यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट हम समझ लें कि बने। तो वो माहौल जो है ना वो बड़ा एक हवाले से हमारे लिए, चूंकि जो शाऊर बंदा गेन करता है ना, बेसिकली ये सारा हमारा जो फर्स्ट ईयर से लेके तो फोर्थ ईयर तक के 4 साल हैं, इसमें जो स्ट्राइकिंग किस्म का डिफरेंस था वो था जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से, जो एक तरीके से हमारे लिए एक समझ लें कि यूनिवर्सिटी तो मादरे इल्मी कहते हैं हम उसको, लेकिन रियल जो मादरे इल्मी थी जिसने कि हमें कुछ शौर दिया, या हमारा जो सोसाइटी को समझने का, जो कॉन्ट्राडिक्शंस थे उनको अंडरस्टैंड करने का, एक जो लेफ्ट लीनिंग मार्क्सिस्ट प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमारे अंदर पैदा हुआ। अगरचे ये मैं आपको बता दूं कि उस वक्त वहाँ पे कोई मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वहाँ ना कोई तहरीक थी, ना कोई इस तरह के बड़े दानश्वर थे। ढूंढ ढांड के पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोफेसर साहब थे जो अक्सर मअतल रहते थे फॉर बीइंग ए मार्क्सिस्ट। प्रोफेसर खलीक उनका नाम है और अब भी माशाल्लाह जिंदा हैं। तो वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, हमारे नहीं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इधर उधर पढ़ाते थे, लेकिन वो उनको सुनने वाला कोई भी लड़का मिलता था किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके पहुंचते थे। तो उनके साथ हमारा इब्तदाई डायलॉग शुरू हुआ प्रोग्रेसिविज्म पे, सोशलिज्म पे। लेकिन जाहिर है वो एक आदमी कहाँ कहाँ जो है वो इल्म फैलाता, तो इसलिए हमारा जो है वो एक प्रोग्रेसिव सोच तो पैदा हो गई, और बाई नेचर शायद हम प्रोग्रेसिव थे। तो हमने कॉलेज के अंदर जो लिटरेचर मैंने पढ़ना शुरू किया, जितनी बुक्स मैंने पढ़ी हैं वहाँ पे, वो बाद में मैंने नोट किया कि सारी प्रोग्रेसिव ट्रेडिशंस की थी। मसलन ये मैक्सिम गोर्की की माँ मैंने वहीं कॉलेज से पढ़ी थी, हालांकि उस वक्त मैं अभी तक मार्क्सिज्म मैंने नहीं पढ़ा था। तो वो ये सारी चीज़ें जो थी, मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारा रियल शऊर डेवलप हुआ सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने का, और ये अंडरस्टैंड करने का कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस सोसाइटी के साथ, तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात थी। फिर बीए में जो आपने बात की, हम चले गए एफए के बाद, तो बीए में मैंने उर्दू मेरा बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट था। तो उस हवाले से फिर लाइब्रेरी हमने खंगाली। अब भी मुझे याद है कि मुझे लाइब्रेरी ने बताया जब मैंने बीए की कि तुम्हें पता है 2 साल में तुमने यहाँ से कितनी बुक्स ड्रा की। तो मैंने कहा मैंने गिनी तो नहीं। कहता है 500। सो आई वंडर इफ यू वर रीडिंग। मैंने कहा और बुक्स को रात को तो तकिया बनाने के लिए तो जरूरत नहीं थी, मेरे पास थी, और कई दफा एक रात में 2 बुक्स भी पढ़ लेते थे। तो ये उस वक्त माहौल था। यूनिवर्सिटी बड़ी खूबसूरत थी, लोग खूबसूरत थे, हमारे सारे टीचर जो हैं मोस्ट ऑफ देम वुड हैव बीन राइट विंग थिंकिंग, राइट लीनिंग, सब कुछ। लेकिन हमारे साथ उनका जो सलूक था वो बहुत अनबायस्ड, बहुत दोस्ताना और बहुत मोहब्बत की तरह का था, जो आज आप सोच तक नहीं सकते। यानी आज इंसान की जो शक्ल बन गई है यूनिवर्सिटीज़ में और हमारी यूनिवर्सिटी में और उसमें, आप यूं समझ लें कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। पॉलिटिक्स भी की, यूनियन में इलेक्ट हुआ मैं,
ایز اے الیکٹڈ ممبر آف دی یونیورسٹی، اور جتنی کھل کے پالیٹکس کی. اس کے بعد جب بی اے میں فارغ ہوا تو حیران رہ گیا کہ میری پہلی پوزیشن ہے. تو سارے ٹیچر مجھے بلا کے پوچھنے لگے یار تم تو سیاست سے نکلتے ہی نہیں تھے، ادھر یہ اتنا بڑا تم نے کمال کیسے کر دیا؟ میں نے کہا جی یہ آپ لوگوں کا کمال ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. تو اس بہت طرح کے اچھا. ماحول سے ہم بالکل خوش باش ہو کے، ہوں. ساتھ میں ہمارا ایجیٹیشن بھی چلتا تھا، ہر دوسرے دن جلوس نکلتا تھا، تقریریں ہوتی تھی، جلسے، راستے روک کے ہم کھڑے ہوتے تھے، گرفتار ہوتے تھے. اس کی میں آپ کو مختصر بتا دوں، یہ گرفتاریاں وغیرہ یہ چونکہ معمول سمجھ لیں انگریزوں کے زمانے کی طرح. جس دن میں نے بی اے کی تو میں پنجاب یونیورسٹی میں جا رہا تھا، تو مجھے سینئرز نے بتایا کہ آپ کو وہاں کیریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی داخلے کے لیے. میں چلا گیا تھانے میں. تو تھانے میں محرر صاحب ظاہر ہے چھوٹا ٹاؤن ہے، سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کہتے ہیں جی آئیں آج آپ کدھر بھول کے ادھر آ گئے. تو میں نے کہا جی آپ سے کام پڑ گیا. تو کہنے لگے کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے. انہوں نے رجسٹر نکالا، کوئی ایسا رجسٹر پیچھے سے نہیں جو ان کے سامنے پڑا ہوا تھا. تو اس پہ انہوں نے وہ پینسل کے ذریعے ایسے جو ہے وہ اوراق الٹنے شروع کیے، اور اس میں کہا گننا شروع کیا. گنتے گنتے 15 پہ وہ جا کے رکے. کہنے لگے تمہارے خلاف 15 مقدمات ہیں جس میں تمہاری ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی، جن میں ضمانت ہو گئی ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں. تو میں نے کہا پھر میرے کریکٹر سرٹیفکیٹ کا کیا ہوگا؟ یہ تو آپ نے مجھے کوئی بستہ بند قسم کا مجرم بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ چونکہ میں محرر ہوں، غریب آدمی ہوں، آپ کو پتا ہے، اور آپ ناؤن قسم کے آدمی ہیں، میں آپ کو سرٹیفکیٹ دے دوں مجھے یہ پکڑ لیں گے. تو آپ ایسے کریں، آپ جا کے ضمانت کرائیں. اب جو ماحول تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پولیس کے ساتھ ہمارا ایک باقاعدہ تصادم ہوتا تھا، کئی دفعہ مار پڑی، ایک دشمنی کی کیفیت تھی. لیکن جب اس کے ہٹ کے بات ہوتی تو بڑی انسانی بات ہوتی تھی. تو اس نے مجھے صحیح مشورہ دیا، میں چلا گیا. میں نے کہا پھر کسی لائر کی ضرورت پڑے گی. تو ہم وہاں گئے، جو ہمارے جاننے والے لائرز تھے، تو وہ کہتے ہیں جی بھاشانی صاحب اب کس چکر میں پڑ گئے ہیں، یہ 15 ضمانتیں تو ہمیں 5-7 دن لگ جائیں گے، آپ نے کل وہاں پہنچنا ہے، آپ جا کے ایس پی صاحب سے ڈائریکٹ بات کریں. تو میں چلا گیا ایس پی صاحب کے پاس. تو انہوں نے اسی وقت دوسرے کہا کیا؟ میں نے کہا جی یہ چاہیے. تو انہوں نے وہ گھنٹی بجائی اور بلایا اپنا جو ہوتا ہے ان کا اسٹینو ٹائپ. تو اس کو کہا جی ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ٹائپ کر کے لے آئیں. نہ ایس پی صاحب نے مجھ سے پوچھا آپ پہ کتنے مقدمات ہیں، تو نہ میں نے بتانے کی ضرورت محسوس کی. یہ تھا ماحول راولاکوٹ کا جو میں چھوڑ کے گیا. حالانکہ ان سب اداروں سے، اساتذہ سے اور ان لوگوں سے ہمارا ایک تصادم بھی تھا نظریاتی طور پہ، سب کچھ تھا، اور ہم جانتے تھے ہم کون ہیں، وہ جانتے تھے وہ کون ہیں. لیکن آپ اس خطۂ ماحول کو خطۂ جی کلامی کی معافی بھاشانی صاحب. ذرا یہ بھی بتاتے چلیے اپنے ناظرین کو اور ہمیں بھی کہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ آپ کا کب شروع ہوا؟ کیونکہ آپ کی کئی ایک کتابیں آپ نے تصنیف کی، تو یہ سلسلہ کیا طالب علمی کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا یا بعد میں؟ نہیں، لکھنے لکھانے کا وہیں شروع ہو گیا تھا. وہاں بھی یونیورسٹی کے اندر جو میگزین تھا اس پہ میں نے مضمون لکھا تھا کشمیر پہ، جو میرے پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ اس میں لفاظی بہت زیادہ ہے. پروفیسر سردار صادق صاحب تھے جو بعد میں پرنسپل بھی بنے، اور میرا بڑا اچھا تعلق تھا ان کے ساتھ. لیکن میں جو ہے ریئل جو لکھنا میں نے شروع کیا وہ بہت بعد میں کیا. یہ ایک آرٹیکل لکھ دیا، ایک مضمون لکھ دیا، ریئل رائٹنگ جو ہے وہ بہت بعد میں جا کے میں نے ریگولرلی شروع کی، یونیورسٹی کے بعد بھی. اور مجھے اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے. افسوس نہیں، لائف سٹائل آپ دیکھ لیں نا، ایک آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ آپ کو بہت سارے ایسے کام جو آپ کو کرنے چاہیے موقع نہیں ملتا آپ کو، یا آپ کر نہیں سکتے. مثلا شاعری مجھے بہت پسند تھی، آتی تھی شاعری، پڑھی تھی میں نے اردو کو بڑے اس سے، سب میرے دوست شاعر تھے لیکن میں نے شاعری نہیں کی اس وقت، حالانکہ وہ کرنی چاہیے تھی. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جی جن کا میرا خیال ہے اگلے قدم کی طرف ذرا سے چلتے ہیں، لاء کی جی. طرف. اب یہ ذرا بتائیے کہ وہاں راستہ کیوں؟ کیا یہ لاء پڑھنے کا کچھ ایسا پلان تھا، انٹرسٹ تھا، یا کوئی ریٹیلیشن تھی، یا ایک انجسٹ معاشرے میں رہنے کی وجہ تھی کہ جسٹس کی طرف ایک ذہن راغب ہوا کہ نہیں؟ تو کئی ایک چیزیں ہیں جو اس کے اندر مجھے کچھ نظر آ رہی ہیں، آپ ذرا فرمائیے گا. نہیں، یہ بات میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ نے میرا جو ہے وہ دکھتی رگ چھیڑ دی کہ مجھے کرنی پڑے گی. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ بی اے میں اتنی سیاست کے باوجود میں نے اپنی کلاس ٹاپ کر دی تھی، حالانکہ وہاں بڑے لائق قسم کے اسٹوڈنٹ تھے جو آج وہاں پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں.
لیکن وہ صرف بی اے کی بات نہیں ہے، رائٹ فرام ویری بگننگ میں فرسٹ یا سیکنڈ آتا رہا قاعدے سے لے کے. سو آئی واز ون آف دا بریلینٹ اسٹوڈنٹ. تو اصولاً تو مجھے کوئی جو ہے وہ اے سی ڈی سی اس طرح کا اس میں جانا چاہیے تھا جو سارے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں. میرا جو نیچرل کورس آف ایونٹ کیا تھا کہ میں اس بی اے کے بعد ہماری نامینیشن ہوتی تھی، آپ جا کے وہاں لکھ دیں کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں نامینیٹ ہونا ہے، جو اس وقت ٹاپ یونیورسٹی تھی، ظاہر ہے ون آف دی ٹاپ نہیں بلکہ ٹاپ ہی کنسیڈر ہوتی تھی. تو آپ لکھ دیں گورنمنٹ کالج لاہور میں جانا ہے، گارڈن کالج میں تو ہمارا کوٹا تھا. اب میں نے جا کے جو یہ لکھا کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں جانا ہے اور وہ بھی لا میں جانا ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ ایک بم شیل تھا باقی لائک اسٹوڈنٹس کے لیے. چونکہ وہ تو یہ چیزیں دیکھ رہے تھے کہ کون سا اسٹوڈنٹ کہیں سے سلپ ہو تو ہماری، چونکہ نامینیشن کا کیس تھا تو نامینیشن آپ کی مظفر آباد سے ہو گئی تو آگے آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا تھا. تو مجھے جانا تھا ایم اے انگلش میں گورنمنٹ کالج لاہور میں یا گارڈن کالج میں یا ایون پنجاب یونیورسٹی میں واپس آنا تھا. تو پبلک سروس کمیشن میں جا کے تو میں نے نوکری لینی تھی. جو میری ایک پھوپھی تھی دور دراز کی، تو وہ کبھی میرے پاس بیٹھ کے تو مجھے پہاڑی زبان میں کہتی رہتی تھی کہ بچہ اتنے کسی بیٹھا نہیں گچ ڈی سی لگی اچ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بیٹے یہاں کیوں بیٹھے ہوئے، جا کے کہیں ڈیپیوٹی کمشنر لگ جاؤ. وہ اس لیے مجھے کہتی تھی کہ ظاہرہ گاؤں میں جو 2-3 پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں سے ایک میں تھا، تو اس نے سمجھا کہ میں آخر تک پڑھ گیا ہوں، یعنی آخری ڈگری لے کے آیا ہوا ہوں، تو مجھے تو جو لگنا ہے لگنا چاہیے. اب میں کیوں اینڈ اپ ہوا پنجاب یونیورسٹی کے؟ جب میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کی، اپنے دوستوں سے بات کی، تو انہوں نے کہا یار ہم لوگوں کے خلاف بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ بایس ہے، رپورٹیں ہیں، یہ جو 15 مقدمات کی تم مذاق اڑا رہے ہو یہ سیریس بات ہے. ایجنسیوں کے پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں، یہ مطلب 2 من کی بستے ہیں ان کے پاس جو ہمارے خلاف ہیں. یہ جتنی ہم نے تقریریں کی ہیں انہوں نے جو ہے محفوظ کی ہوئی ہیں، تو یہ ہمیں تو کوئی سرکاری نوکری کرنے نہیں دیں گے. میرٹ نام کی چیز نہیں ہے یہاں، جو جس کا بھائی بیٹا باپ کوئی کہیں لگا ہوا ہے دوسرا لگے گا تو تم ایسے کرو کہ تم صرف پریکٹس کر سکتے ہو. تو انفارچونیٹلی مجھے دیکھیں، اور یہ میں بات کیوں زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں لاکھوں اسٹوڈنٹس دے آر ایٹ دا سیم پیج. وہ بریلیٹ ہیں، وہ کوئی ایگزام پاس کر سکتے ہیں شرط لگا کے، خواہ وہ سی ایس ایس کا ہو، پبلک سروس کمیشن ہو، لوکل ایگزام ہو، لیکن ان کو وہ نوکری نہیں مل سکتی جو فارسی کو ملے گی. تو یہ ہوتا ہے جب آپ سوسائٹی کو خود تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے پاؤں میں کلاڑیاں شروع کر دیتے ہیں جو وہاں پہ ہو رہا تھا، اور ہم نے اس کو ویژولائز کر لیا. یہ دور محمد ضیاء الحق صاحب کا دور چل رہا تھا نہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی. اور اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ کمینگی اور خباثت پاکستان پہ کبھی نہیں برسی. تو میرے ذاتی تجربے ہیں، چونکہ میں جب پنجاب یونیورسٹی میں گیا تو وہاں جب میں نے دیکھا اسلامی جمعیت طلباء کے رائٹ ونگ اسٹوڈنٹ جو وہاں آزاد کشمیر سے آئے تھے. آزاد کشمیر میں ہم ہر اسٹوڈنٹ کو جانتے تھے، اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے، اور ہم چونکہ لیڈرشپ میں تھے. میں چونکہ وہاں این ایس ایف جو آپ کو میں نے بتائی اس کا تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ بہت ایکٹیویزم کیا، اس کا میں وائس پریزیڈنٹ بنا، پھر اس کا سینٹرل پریزیڈنٹ بنا. بے حساب وقت ہم نے اسٹوڈنٹس میں گزارا. مگر بھاشانی بھائی سیاسی جماعتوں پہ تو پابندیاں لگا دی تھی ضیاء صاحب نے، وہ تو سلسلے رک گئے تھے نہیں؟ سارے ملک میں پابندیاں تھی، یقیناً آپ کے یہاں بھی. نہیں، وہ ہمارے ہاں اس نے ایک بریگیڈیئر اپوائنٹ کر دیا تھا ایز اے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. تو اس کے خلاف ہماری جو کچھ سیاسی پارٹیاں تھیں انہوں نے جب اتحاد بنایا ایجیٹیشن کے لیے، جس طرح آپ کی ایم آر ڈی تھی موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، اس طرح ہمارے ہاں ایک اتحاد بنا جس کو 4 جماعتی اتحاد کہتے ہیں. تو وہ تھا ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کے لیے، اور اس میں لیڈنگ رول ہمارا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ، چونکہ اسٹوڈنٹ ان کو چاہیے تھے ایجیٹیشن کے لیے. تو ایک طرف سمجھ لیں کہ پوری سیاسی پارٹیاں تھی، دوسری طرف این ایس ایف ایز اے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ان کی ہم پلہ تھی. یہ جب ایجیٹیشن ہم نے لانچ کیا تو یہ پھر ظاہر ہے کہ کرپشن وہاں پہ سٹارٹ ہو چکی تھی. آپ کا جو ستیہ ناش نکلا ہے پاکستان کی سوسائٹی کا، جو کرپشن جو زوال ہوا ہے، یہ جو کچھ گند آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے یہ اس کا آغاز وہ 78-79 سے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ آج آ کے اس کے آگے آپ یوں سمجھ لیں کہ پر نکلے ہیں، اس میں مزید جو ہے نا وہ ہوئی ہے.
वही माहौल जैसा कि बाकी पंजाब सिंध और सरहद में था, कोड़े पड़ रहे थे लोगों को, हाथ कट रहे थे, हालात वैसे ही सख्त थे कश्मीर में, या कुछ मामला थोड़े से मुख्तलिफ थे बस? नहीं, कश्मीर में कि ना किसी को कोड़े मारे गए, ना किसी के हाथ काटे गए। चूंकि कश्मीर में जो लीडरशिप ब्रिगेडियर अय्याद के खिलाफ थी वो बहुत ज्यादा कादावर लीडरशिप थी, जिसमें सरदार सही। इब्राहिम खान थे, इस तरह के लोग थे, तो उनको कोड़े कोई मार नहीं सकता था। और दूसरा वहाँ माहौल थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन सही। लोग अरेस्ट होते थे, जेलों में जाते थे, जो भी उनके खिलाफ अब लाठी चार्ज, दूसरा तीसरा आंसू गैस वगैरह का हरबा इस्तेमाल होता था। हम्म। बशानी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि उस वक्त की पंजाब यूनिवर्सिटी आज की पंजाब यूनिवर्सिटी से कितनी मुख्तलिफ थी। आज हम देखते हैं कि मजहबी जमातें, उनकी स्टूडेंट्स यूनियन का वो एक किला है, तो क्या उस वक्त भी वैसा ही माहौल था? देखें जी, उस वक्त जो मैंने 3 साल गुजारे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैं अगर वो तजर्बात गिनवाना शुरू हो जाऊं कि करप्शन का क्या हाल था, मेरिट का किस तरह सत्यानाश होता था, जो लेफ्ट विंग प्रोग्रेसिव थिंकिंग स्टूडेंट थे उनके साथ क्या सलूक होता था, और यूनिवर्सिटी पे किस तरह एक फाशिस्ट टाइप किस्म का कब्जा था राइट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, तो यू वुडंट बिलीव, मैं उस पर एक पूरा नावल लिख सकता हूँ बैठे बैठाए। यानी ये मैं आपको बताऊं कि जो जूस वाला होता था ना, जूस वाला कैंपस में, और ये कैंपस को मामूली कैंपस नहीं था, पंजाब यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज। उस वक्त जो कैंपस था, जिस वहाँ जहाँ हम रहते थे, 20-25 हॉस्टल थे वहां पे तकरीबन, और उन हॉस्टल्स में बाहर जो रेडी वाला जूस वाला भी था, वो जमीयत की मर्जी के बगैर और जमीयत की डिक्टेशन के बगैर जूस नहीं बेच सकता था। यानी उसको पता था कि मैं कौन हूँ, वो आके उसको बताते थे कि इस बंदे को जूस अगर देना भी है तो कोई ज्यादा तमीज से नहीं देना। तो आप जूस से लेके तो आप चले जाएं मैस के, जो चौकीदार से लेके मैस में जो खाना सर्व करता है, हर जगह पे उन्होंने हम लोगों को बाकायदा जो है वो टैग किया हुआ था कि ये लोग हैं जिन पे नजर रखनी है। ये चाय वाले लड़के बच्चे जो हैं ये हमारी जासूसी करते थे कि आज हमारे साथ कितने लोग मिले, हम किधर गए। मैं अगर अनारकली में भी जाता था तो जमातियों को उसकी रिपोर्ट मिल जाती थी, हालांकि आई वॉज नॉट एक्टिव इन यूनिवर्सिटी, आई एम टेलिंग यू। लाहौर में 3 साल के दौरान जितना एक्टिविज्म मैंने किया यूनिवर्सिटी से बाहर किया। ये जो यूनिवर्सिटी का, यही मेरी पूरी जिंदगी का एक अलमनाक चैप्टर है कि जहाँ पे हमने इतना जबर की कई किस्में होती हैं। ये कोड़े लाठी जेल, ये जबर की कोई किस्म नहीं है, ये नथिंग है। जबर की असल की जो किस्म है जिसमें आपको वॉलंटरली खामोश रहना पड़े, और आप यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, आपके सामने क्या हो रहा है कि वाइस चांसलर से लेके एक चौकीदार तक जो है आपको नजर आता है कि उनका रोबोट का किरदार अदा कर रहा है, आपके पेपर चेंज हो रहे हैं। और मुझ जैसे लोग जिनको इंग्लिश अच्छी आती थी, जैसा कि मैंने पहले अपनी कारकर्दगी बताई है, तो मुझे शुरू से इंग्लिश अच्छी आती थी और मुझे 24 घंटे ये खौफ रहता था कि मेरे पेपर चेंज होंगे। और ये कोई खौफ नहीं था, बल्कि मैं आपको 20 स्टूडेंट आज भी बता सकता हूँ जिनके पेपर बाकायदा चेंज हुए, चूंकि इस्लामी जमीयत तुलबा के लीडर पढ़ते नहीं थे, वो लीडरी करते थे, और साल के आखिर में वो सबसे बेहतरीन स्टूडेंट का पेपर उठा के अपने के साथ लगा देते थे। आप अपील करते फिरें, वाइस चांसलर जब पूरे आवे का आवा ही उनका है तो आप किससे अपील करेंगे, कौन आपकी सुनेगा। और उस वक्त उससे बाहर जाएं तो बाहर जनरल ज़िया खड़ा है या मिलिट्री कोर्ट खड़े हैं। तो मैंने जो कुछ जबर की वो शक्ल देखी, और ये जो आज उसके मैं असरात देख रहा हूँ, वहां से आप बाहर निकलेंगे तो माल रोड पे जो कुछ हो रहा था, जिस तरह मिलिट्री मैन सड़कों पे घूम रहे थे, लोगों को कोड़े पड़ रहे थे। ये पीपल्स पार्टी के कई मेरे जानने वाले जो जियाले थे हमारे होते हुए अरेस्ट हुए, और कहीं एक जो है वो व्हील चेयर पे वापस आए। उनको इतना बड़ा तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से माजूर करके उनको बाहर फेंका गया, कर्फ्यू का जो आलम था। यानी लाहौर जिसको आप पता नहीं सिटी ऑफ विजडम और क्या क्या कहते हैं, वो आप यूं समझ लें कि सिटी ऑफ ए ग्रेट प्रिजन जिसको आप कहते हैं। मैं नहीं समझता कि हिटलर ने वो सलूक किया होगा जर्मनी के साथ जो जनरल ज़ियाउल हक ने जो है वो पाकिस्तान और स्पेसिफिकली ये यूनिवर्सिटीज और सिटी ऑफ लाहौर इस तरह के शहरों के साथ किया। तो उस माहौल के अंदर आप आदमी की ज़हनी कैफियत क्या रहती है और उसका सोच और उसका ये सारी चीज़ें, ये डॉक्टर साहब को पता है।
کہ ہم نفسیاتی طور پہ بالکل کرش ہو گئے تھے. بس صحیح. صرف بچت یہ تھی کہ ہم باہر جا کے جو وہاں پہ ایجیٹیشن میں لوگ تھے یا جو مزاحمت کار تھے، جو لوگ ریزسٹ کر رہے تھے مارشل لا کو، ڈکٹیٹرشپ کو، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا. اس میں یہ سی آر اسلم سے لے کے تو یہ پیپلز پارٹی کے جتنے بڑے بڑے لیڈر تھے، یہ ہمارے اب امتیاز عالم صاحب، اس طرح کے بڑے لوگ تھے جن کے ساتھ ہم جا کے بیٹھتے تھے، اسٹڈی سرکل لیتے تھے، وہ ہمارا کتابیں پڑھتے تھے. اس طرح ہم زندہ رہے وہ 3 سال، ورنہ دماغی طور پہ ہم نے فوت ہو جانا تھا وہیں پہ. تو یہ ایک المناک چیپٹر ہے پاکستان کی ہسٹری کا، جسے پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمیں بہت متاثر کیا. پروفیسر وارث میر کا بھی ایک نام آتا ہے، آپ بھی ان کے ٹچ میں آئے، تھوڑا سا ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں اور آپ سے ان کے جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. جن لوگوں کو نہیں پتا میں انہیں بتا دوں، حامد میر صاحب کے والد ہیں پروفیسر وارث میر صاحب. جی نہیں، تعلقات تو میں نہیں کہہ سکتا جی. پروفیسر وارث میر صاحب بڑے عظیم آدمی تھے. ہم تو ایک نیاز مند قسم کے لوگ تھے، لیکن ہم 3-4 اسٹوڈنٹ تھے، اتفاق سے وہ سارے اب بھی زندہ ہیں. ایک ارشد نعیم عقاب صاحب ہیں، ایک جاوید ناز صاحب ہیں جو اب تک وہاں مختلف اپنے معاملات میں لگے. ہم یہ اردو اور ان چیزوں پہ بحث بڑی کرتے تھے، اور رات کو 10-11 بجے اگر ہمیں کسی چیز پہ ایک دوسرے سے بحث ہو جاتی کہ جی یہ لفظ یہ نہیں ہے، یہ نہیں، تو ہم چلے جاتے تھے پروفیسر صاحب کے ہاسٹل میں، پروفیسر بھی وارث میر صاحب کے. تو ہم جا کے گھنٹی بجاتے اور وہ مسکراتے ہوئے باہر نکلتے، اور بہت دفعہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ وہی لڑکے ہوں گے آزاد کشمیر والے جو اردو پہ بحث کرنے کے لیے آئے. تو وہ بڑے مزے سے آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے وہیں دروازے پہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح پالیٹکس پہ بھی ہم ان سے بات کرتے تھے. چونکہ میں تو ان کے آرٹیکل ریگولرلی، میں کیا، میرے خیال میں ہر سینسیبل آدمی لاہور میں اس وقت پروفیسر وارث میر کے آرٹیکل پڑھتا تھا. وہ ہم جا کے ان سے ڈسکس کرتے تھے. اور پروفیسر صاحب اس وقت 18 نمبر ہاسٹل جو ہے اس میں، نہیں 18 نمبر میں ہم تھے، 15 نمبر یا 16 نمبر تھا، اس میں وہ وارڈن تھے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آج آپ جتنا پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وارث میر صاحب کو بہت بڑی تھریٹ تھی، ان کو بہت بڑا خطرہ تھا، اور میرے خیال میں واحد آدمی تھے جو اسلامی جمعیت طلبہ اور ان کی جو امپائر وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی اس کے دل پہ مونگ ڈلتے تھے ایوری ڈے. ایک تو آرٹیکل لکھ کے جو ہے جنگ میں، اور دوسرا ان کو یہ بتا کے کہ میں تم سے نہیں ڈرتا. کوئی پروفیسر یہ ہمت نہیں کر سکتا تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کہ وہ ایسے آرٹیکل بھی لکھے جنرل ضیاء کے خلاف، اور پھر ہاسٹل کا وارڈن بھی ہو، اور پھر رات کو 12 بجے کوئی جا کے گھنٹی مارے تو وہ باہر نکل کے تو آئیں خود. تو یہ اس طرح ہمارا ان سے کافی عرصے تک جو ہے وہ کمیونیکیشن، بڑا لمبا عرصہ، اور بڑا ہم نے ان سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا ہے. اور وہ ظاہر ہے لاہور کے وہ 4-5 جو بڑی اس وقت کی شخصیات تھی نا جی، جس میں کہ یہ عبداللہ ملک صاحب ہو گئے، اگر آپ صحافیوں کی بات کریں، اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے سمجھ لیں کہ ساتھی تھے، اور ان سب سے ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے استفادہ کیا. لیکن جو سب سے زیادہ ہے، جو لوگ جن کے ہم قریب رہے، وہ حبیب جالب صاحب تھے. کہ جالب صاحب تو ہماری سمجھ لیں کہ ایک ایسی وہ تھی کہ ہم ان کا انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب جالب صاحب کو پکڑیں. اور ان کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے ٹھکانوں کا پتہ تھا، کہ مثلا جناح گارڈن جو ہے اس کے کون سے کونے میں وہ بیٹھتے، تو پھر ہم چلے جاتے. اور کئی دفعہ رات کو 12-1 بجے تک جالب صاحب کے ساتھ ہم بیٹھتے، شاعری سنتے، اور پورا چونکہ وہ اسٹرگل میں بھی تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جتنے یہ جلوس وغیرہ لاٹھیاں کھائی انہوں نے، وہ اس دوران بھی ہم نے کوشش، ہماری یہی ہوتی تھی کہ ہم ہر جلوس میں ہم 4-5 لوگ تھے. اور اس وقت جو ہے وہ ڈی ایس ایف جو ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی جو ایکٹیو تھی یونیورسٹی کے اندر سے مراد کے اندر لوگ پڑھتے تھے، لیکن ایکٹیویزم ان کا باہر سے جا کے شروع ہوتا تھا، نہر کے اس پار سے. چونکہ ظاہر ہے کہ جمعیت کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو وہ پھر ہم اس طرح ایجیٹیشن میں بھی شامل ہوتے تھے. لاہور کی یادوں میں یہ بڑی بڑی شخصیات جتنی شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، ان سب کے ساتھ ہمارا جو ہے، فیض صاحب کے ساتھ میری ایک ہی ملاقات ہوئی، اور دوسری ملاقات ان کے جنازے پہ ہوئی، جس میں بھی وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ ہم پیدل چل کے گئے ماڈل ٹاؤن میں، وہاں کیا کون کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن میرے خیال میں یہ جتنے سوائے حکمرانوں کے جتنے بھی لوگ تھے شہر میں،
وہ ایم آر ڈی کے اندر ہوں یا کسی نہ کسی طریقے سے مزاحمت کار ہوں، لکھنے پڑھنے کے حوالے سے ہوں، ان سب کے ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ صحیح۔ تو اب تھوڑا سا آگے چلیں کیا، ذرا دیکھیں کہ کیا وجوہات تھیں کہ آپ کینیڈا اور پاکستان سے باہر نکلنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا؟ ایک فکر کی بات تھی یا معاشی مسائل بھی تھے؟ دیکھیں جی، یہ جب ہم اس حد تک پہنچ گئے تھے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی زیادہ سپیس وہاں بچا بچی نہیں نہیں، تھا۔ صحیح بات۔ اور اس کے جانے کے بعد پھر ہم نے اور زیادہ جو کام میں نے کیا وہ جب یونیورسٹی سے میں واپس گیا، میں نے پریکٹس شروع کی، تو اس کے بعد میں نے فل ٹائم ایکٹیویزم شروع کیا صحیح۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے۔ تو میں ایک پولیٹیکل فگر کے طور پہ ڈیولپ ہونے میں کامیاب ہو گیا، جو کہ ایک ظاہر ہے اتنا لمبے عرصے کی اسٹرگل پلس آپ کا فل ٹائم جو ایکٹیویزم ہے اس کے نتیجے میں، تو اس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہاں رہنا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا۔ جب آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو 16-17 سال کی عمر میں آپ کے خلاف جو ہے وہ 18 مقدمات، تو اسی رفتار سے اگر وہ مقدمات بڑھتے جائیں تو پھر آپ کہاں تک پہنچیں گے؟ تو وہ صحیح پھر بات اس حساب ہے۔ سے ایک ماحول بھی بدل گیا کہ جب میں نے ملک چھوڑا تو اس وقت وہاں پہ مکمل طور پہ ایجنسیوں کی گرفت تھی۔ جس دور کے میں نے آپ کو قصے سنائے، اس دور میں ہم نے کبھی ایجنسی کے کسی آدمی کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، اور جس دور میں ہم نے ملک چھوڑا اس میں ہمارے لیے چائے پینا، کھانا کھانا یا پرائیویسی کا کوئی کام کرنا جو ہے ناممکن تھا کہ آپ کے ارد گرد مختلف ایجنسیوں کے لوگ موجود ہوتے تھے جن کو ہم چہرے سے، نام سے اور ڈیزگنیشن سے پہچانتے تھے کہ یہ آئی ایس آئی کا ہے، یہ آئی بی کا ہے، یہ ایم آئی کا ہے یا جس کا ہے، اور وہ ہمارے ارد گرد اسی طرح منڈلاتے تھے۔ تو اس سے آپ پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیفیت اس طرح کی بن گئی تھی کہ جس میں میں نے جو ہے وہ ایک ڈیسیجن کرنا تھا، اور اس میں بہت سارے کئی فیکٹر تھے۔ ظاہر ہے بندے نے اگر ایک لڑائی لڑنی ہے تو یو کین آلویز فائٹ۔ ریزسٹنس کا ایک ان لمیٹڈ قسم کا سپیس ہوتا ہے ہر سوسائٹی میں، یو ڈونٹ ہیو ٹو لیو اسپیس ٹو گو سم ویئر ایلس۔ لیکن اپنے اپنے حالات اور کچھ ایسے لامحات ہوتے ہیں جب انسان کوئی ایک ڈیسیجن کرتا ہے، تو اس ڈیسیجن میں ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں خوف بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حسین خواب بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی آپ کے اپنے مفروضے بھی ہو سکتے ہیں جو ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ تو یہ شاہ سب صاحب، ملا کے یہ میں بھی ایک کون ڈیسیجن سے سال کی بات ہے؟ 96۔ 1996، اوکے۔ اس کے بعد میری لائف جو ہے وہ کینیڈا میں مختلف اوقات اچھا، میں یہاں ایک پرسنل سا سوال کہ اس وقت آپ کی شادی ہو گئی تھی یا یہاں آپ اکیلے آئے تھے؟ نہیں میری شادی ہو چکی تھی، اس وقت میری شادی ہوئی تھی، میں آیا اکیلا ہی تھا، بعد میں نے اپنی فیملی کو سپانسر کیا تھا۔ اچھا، اب تھوڑی سا کینیڈا آ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کینیڈا آپ کو کہ کیسا آپ کو لگا، کیونکہ یہ بہرحال یہ ایک آپ کے لیے بھی اوروں کی طرح کلچر شوق تو ہو گئی، ایک الگ دنیا ہوگی، اور ایک کیپٹلسٹ اسٹرکچر آپ کو نظر آیا، جبکہ آپ کا ذہن بڑا کمیونسٹ اور بہت ہی اس طرف تھا۔ تو آپ کو کیا لگا؟ یہ تھوڑا سا تقابل میں جاننا چاہوں گا آپ کے لفظوں میں۔ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں وہ ملا قسم کا مارکسسٹ کبھی بھی نہیں رہا ہوں، یا رٹا رٹایا کمیونسٹ کبھی نہیں رہا ہوں۔ آئی ہیو ویری کریٹو اپروچ گریٹ۔ ٹو ورڈ مارکسزم۔ میرے نزدیک مارکسزم ایک سائنس ہے، اور یہ مارکس نے کیا لکھا یا اس وقت دانشوروں نے کیا کہا وہ میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا ہمارے دوستوں کے لیے ہے۔ میرے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آج کے دور میں ایک انسان دوست نظریہ جو ہے وہ کیا اور کیسا ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ میں کینیڈا میں اسی نقطہ نظر سے کلچرل شاک لگا نہیں بلکہ ہٹا۔ کلچرل شاک تو مجھے وہاں ہوا تھا، بہت خوب۔ چونکہ سوسائٹی میرے سامنے بدلی اور اس نے جو شکل اختیار کی وہ میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ مثلا میری ماں نے کبھی برقع نہیں پہنا۔ میں آپ کو ذاتی واقعہ سناتا ہوں کہ میں جب ایک دفعہ میں اپنی والدہ کے ساتھ لاہور جانے کا ہمیں پروگرام بنا، تو ہمارے کسی ریلیٹیو نے کہا کہ لاہور اگر آپ جا رہے ہیں تو ان کو برقعے کی ضرورت ہوگی۔ تو میری ماں کے پاس تو برقع تھا ہی نہیں، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں۔ تو ہم گاؤں میں برقعے کی تلاش میں نکلے، 3 دن تک ہم برقع تلاش کرتے رہے۔ تو کہیں جا کے ہمارے کوئی دور پار کے کوئی ریلیٹیوز تھے،
چونکہ اس میں کاد بوت بہت سارے فیکٹرز ملا کے تو ہمیں ایک برقع برآمد ہوا پورے گاؤں سے. تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اب وہ سوسائٹی جو ہے جب میں نے چھوڑی تو اس میں ہر دوسری عورت جو ہے وہ برقعے میں چھپی ہوئی تھی. برقعے میں. جی ہاں. تو میرے لیے کلچرل شاک تو وہ تھا. میرے صحیح. لیے کلچرل شاک تو وہ تھا جب میں راولا کوٹ چوک میں کھڑا ہو کے تقریر کرتا تھا اور مجھے اپنے ارد گرد کوئی ایجنسی کا آدمی نظر نہیں آتا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہوتے تھے جو ہماری باتوں پہ تالیاں بجاتے تھے اور سیلیبریٹ کرتے تھے کہ ہم درست بات کرتے ہیں. اور میں نے صحیح. وہ وقت بھی دیکھا کہ جب ہم وہی بات کرتے تھے تو ہمیں غدار اور ہندوستانی ایجنٹ اور پتہ نہیں کس کا ایجنٹ اور سی آئی اے کا ایجنٹ اور کے جی بی کا ایجنٹ بنا کے پیش کیا گیا. میرے لیے کلچر شاک تو وہ تھا جب سچائی جو ہے وہ اس طرح غائب ہوئی جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا. کینیڈا میں آ کے تو میں تو زندہ ہوا, میں نے دیکھا کہ انسان کیسے بستا ہے. یہ تو میرے شاک کو ہٹانے کا ایک ذریعہ بنا, یہ میں آپ کو بتاؤں. واہ. تو اس نئی دنیا کے پھر نئے تقاضے تھے, نئے مسائل تھے, یقیناً معاشی مسائل بھی ہوں گے, اور یقیناً بہرحال ایک انسان تو آپ کو کچھ تجربات, کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسی باتیں جو اپنا دوستوں کے ساتھ آپ شیئر کریں. اور پھر نظریاتی جنگ کا سلسلہ چلتا رہا, لکھنے لکھانے کا سلسلہ چلتا رہا, تو وہ راستہ کیسے متعین ہوا اس کے بارے میں اگر کچھ عرض کر دیں تو گفتگو تھوڑی سی اور. نہیں, لکھنے پڑھنے کا کام تو میں نے 96 سے پہلے ہی 92-3 میں راول پنڈی میں مختلف اخبارات میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا, کالمز جو ہے ریگولرلی. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا جو کینیڈا میں آ کے کنٹینیو رہا. صحیح. ڈیفینیٹلی یہاں جو بھی آتا ہے اس کا ایک کلیشے ہوتا ہے کہ میں آیا تھا تو میرے پاس جو ہے وہ $50 تھا یا $100 تھا, لیکن میرے پاس $1000 تھا. اور وہ ہونا اس لیے ضروری تھا کہ امیگریشن کی ریکوائرمنٹ تھی کہ صحیح. اگر آپ کے پاس $1000 نہ ہو تو آپ کو ریٹرن کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس سے میں نے جو ہے وہ سارا کام دوبارہ شروع کیا. جتنی بھی اسٹرگل ہے, ظاہر ہے ہر قسم کا آرٹ جاب جو ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں وہ میں نے کیا. دین آئی وینٹ بیک ٹو اسکول, لا اسکول میں گیا میں, یونیورسٹی آف آٹوا میں SRNO, پھر نئے سرے سے تعلیم حاصل کی. پھر میں نے جو ہے اسٹرگل شروع کی, جو پریکٹس کی. اس کے بعد ساری جو 15-16 سال ہو گئے مجھے صرف پریکٹس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. اور جو فالتو وقت بچتا تھا وہ آپ جیسے دوستوں کے ساتھ یا اروند جیسے لوگ ہو گئے کمیونیکیشن پہ ہم نے صرف کیا. پالیٹکس کوئی اس طرح ہم نے کی نہیں, ایکٹیویزم یہاں پہ مختلف چیزوں میں حصہ تو ضرور لیتے رہے, لیکن زیادہ تر ہم نے پڑھائی میں لکھائی. بالکل اسی سوال پر آ رہا تھا, میں بالکل اسی سوال پہ آنے والا تھا. اور اچھا وہ آپ, ہاں فرمائیے آپ, کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں کی پالیٹکس میں شامل نہیں ہوئے؟ بہرحال یہاں پر نہیں, شامل ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہاں تو ایکٹیویزم کی پالیٹکس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں. یہاں پہ پالیٹکس ہے ڈیموکریٹک, جو میرے نہ شامل ہونے کی وجہ بنی کہ یہاں میرے نزدیک جو واحد جائز اور پولیٹیکل اسٹرگل بنتی ہے آپ کی وہ ڈیموکریٹک پالیٹکس میں ہے, چونکہ اس میں سارے چائس ہیں. مثلا کینیڈا میں جب میں آیا تھا تو یہاں لبرل بھی تھے, NDP بھی تھی, کنزرویٹو بھی تھے, کمیونسٹ پارٹی بھی تھی. آپ جس پارٹی میں مرضی جائیں, اپنے لیے اسٹرگل کریں اور جگہ بنائیں اور جو آپ کرنا چاہتے کریں, فری سوسائٹی ہے. تو ایکٹیویزم کچھ لوگ کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ غلط کرتے ہیں, لیکن میری طبیعت سے وہ میچ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ میں زیادہ پرو ڈیموکریسی آدمی ہوں, اور میں بیلیو کرتا ہوں کہ ڈیموکریٹک اسٹرگل جو ہے وہ ضروری ہے اگر آپ کا کوئی مطالبہ ہے بھی. اس حوالے سے میں کچھ انوالو ہوا بھی شروع میں, NDP کے ساتھ بھی انوالو ہوا. جیک لیٹن جو NDP کے بڑے عظیم لیڈر تھے ان کے ساتھ میرا ذاتی تعلق بنا. انہوں نے مجھے ٹکٹ کی بھی آفر کی, لیکن ٹکٹ کی آفر صرف جیک لیٹن نے نہیں کی, ٹکٹ کی آفر مجھے دوسری پارٹیوں کے لیڈروں نے بھی کی. لیکن مجھے کسی نے یہ بتا دیا کہ یہ ٹکٹ دے کے تو بندہ رن کرتے ہیں تاکہ ان کی ریپرزنٹیشن قائم رہے سوسائٹی میں. تو میں نے اوائڈ کیا کہ بھائی اب میرے پاس اس طرح کی توانائی اور اس طرح کی شوق نہیں ہے. میں نے یہ جو آپ کہتے ہیں نا ٹائم صرف کیا, میں نے زیادہ تر پڑھنے پہ کیا. اور پڑھنا ایک ایسا نشہ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو آدمی پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ نہ لکھ سکتا ہے نہ ایکٹیویزم کر سکتا ہے. وہ اس کی گہرائی میں اتنا وہ چلا جاتا ہے کہ پھر جو ہمیں ایک ماحول میں اثر تھا, تو میں نے میرے خیال میں بہت زیادہ وقت جو ہے وہ پڑھنے پہ لگایا, جس کا مجھے فائدہ بھی ہوا کہ میری پوری پرسنالٹی میں بہت بڑی تبدیلی آئی.
اور میں سمجھتا ہوں کہ گہرائی چیزوں کو سمجھنے کا جو تھا وہ ہوا. تو یہ بات نہیں کہ پالیٹکس سے بالکل لا تعلق، لیکن دیکھیں ایک چیز میں نے محسوس کی جو میری پرسنالٹی میں تبدیلی آئی نا، کہ مجھے یہ لگا کہ یہ ساری چیزیں ایک ذاتی گین کا ذریعہ ہیں. کینیڈا جیسے ملک میں نو باڈی از ڈیپینڈنگ آن می. کسی کے حقوق میری وجہ سے رہے ہوئے نہیں کہ میں ایم پی بن گیا تو اس کو اٹھا کے اوپر لے جاؤں گا. دیر از نتھنگ لائک دیٹ. تو یہ ذاتی پروجیکشن کا مسئلہ ہے، ذاتی سپیس بنانے کا مسئلہ ہے. تو آئی ایم ہیپی ود مائی ریڈنگ، آئی ایم ہیپی ود مائی لا پریکٹس، آئی ایم ہیپی ود مائی کلائنٹس. اور اس طرح میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سائیکالوجیکلی نارملائز کیا. یہ بیک ہوم کے پرابلم ہیں، آپ ایم پی کیوں نہیں بنتے جی؟ یہ مجھ سے بھی کئی لوگوں نے سوال کیا میرے آفس میں آ کے کہ بھائی آپ الیکشن کیوں نہیں لڑتے، آپ کے ساتھ اتنے لوگ ہیں، آپ یہ فنکشن آپ نے کر لیا، وہ لوگ جمع کر لیے. میں نے کہا بھائی کیوں بنوں؟ وائی یو ڈونٹ لائک می دا وے آئی ایم؟ چونکہ مطلب ہے اس ملک میں ایم پی کیا کر سکتا ہے؟ اس ملک میں جس طریقے سے میں کھل کے بول رہا ہوں کوئی ایم پی نہیں بول سکتا. چیلنج کرتا ہوں، صحیح. جن کے حالات کا اظہار میں کرتا ہوں کوئی ایم پی نہیں کر سکتا. تو یہاں کوئی مظلوم قوت تو ہے نہیں کہ جس کے میں کام آؤں گا. 25 سال کے اس عرصے میں بس ایک چند جملوں میں بتائیے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ ارون ضرور کچھ پوچھنے، مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس کئی ایک سوال ہوں گے. 25 سال کے عرصے میں جو کچھ بھی آپ اس عرصے میں آف کورس کشمیر سے ایکٹیولی تو دور ہی رہے، جیسے کہ فزیکلی وہاں انوالو تھے. تو اس جو شیپ آپ کی بنی اور جو شکل آپ کی آپ نے فرمائی، اور مجھے اندازہ ہوا اس سے جو پیچھے کشمیر رہ گیا، اس کی تناؤ میں کیا میں یا تو اسٹیگننٹ سچویشن ہے یا ڈیگریشن ہو گئی ہے، یا کچھ آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ امید کے پھول بقول کیسے کھلے یا نہیں؟ ڈیگریشن ہوئی ہے جی، انفارچونیٹلی ڈیگریشن ہوئی ہے. جس طرح پاکستان کے بارے میں اکثر میں کہتا بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں کہ ایک زوال کا سفر، اسی طرح ہمارے زوال یہاں کا بھی سفر. پالیٹکس میں ایک بہت بڑا زوال آیا ہے. اور جو پالیٹکس کے میرٹ بن گئے، جو معیار بن گئے، وہ میں اب گھٹیا کا لفظ تو استعمال نہیں کرتا، لفظوں کے معاملے میں بڑا سینسیٹیو ہوں، لیکن وہ کوئی کسی معیار کے نہیں ہیں. اور وہاں حالت یہ ہو گئی کہ اگر میرے حلقے میں کوئی 15-20 کروڑ روپیہ لے کے چلا جائے اور اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ بالکل قاعدہ فیل ہو، کبھی کسی سکول میں نہ گیا ہو، کبھی کوئی ایکٹیویزم نہ کیا ہو، جو ابھی ان الیکشن میں سامنے آیا ہے، بلکہ ایسے لوگ آئے، پیسے لے کے آئے، انہوں نے اتنے ووٹ لے لیے کہ جو لوگ وہاں 30 سال سے پالیٹکس میں تھے، اسٹرگل میں تھے، ان کو انہوں نے زیرو سے ناک آؤٹ کر دیا. اس سے اب اخلاقی زوال اور سوسائٹی کے اندر جو معیار کا بدلنا، یہ آپ خود ہی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں. کوئی تبدیلی، پازیٹیو تبدیلی وہاں مجھے نظر نہیں آتی. یہ بڑی مایوسی کی بات ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ممکن ہے سارے نیگیٹو کے بعد جب آپ نیچے جاتے ہیں اور مزید نیچے جانے کوئی کی جگہ پازیٹیو نہیں بھی ہوتی نکلے. تو پھر آپ اوپر آئیں تو یہ دوسری بات ہے، صحیح. لیکن ابھی تک نیچے ہی جا رہے ہیں. بشانی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ نے اکثر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ کی جو مختلف شناخت ہیں ان میں سے ایک شناخت یہ بھی ہے کہ آپ ہندوستانی ہیں، یعنی سرزمین ہندوستان کے بیٹے ہیں. تو جب آپ کینیڈا گئے اور وہاں جا کے پہلی دفعہ شاید آپ کو یہ موقع ملا ہوگا کہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہنے کا اور خصوصاً ہندوستانیوں سے بات کرنے کا، ان کو جاننے کا، تو تھوڑا سا اس ایکسپیرینس کے بارے میں بتائے. ہمارے لوگوں کو پہلے آپ کس طرح سے دیکھتے تھے اور اس کے بعد میں آپ جب ان سے ملے تو آپ کے خیالات میں کوئی تبدیلی آئی؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے نا، یہ صرف ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ہے. اس کا اور کوئی فائدہ تو مجھے نظر نہیں آتا. لیکن لیٹ می آنسر یو. میری ملٹیپل آئی ڈیز ہیں، آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں. میری پہلی آئی ڈی یہ ہے کہ میں جو ہے وہ اسٹیٹ آف پنچ سے ہوں، پنچھی ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا پنچھی جو اڑ جاتا ہے، وہ نہیں، پنچھی. تو اسٹیٹ آف پونچھ جو کہ ایک اٹ سیلف ایک خود مختار اسٹیٹ رہی ہے، جیسے 562 اسٹیٹیں تھی پورے ہندوستان میں. تو یہ میں بات کر رہا ہوں انگریزوں سے بھی پہلے اور انگریزوں کے زمانے میں بھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جب اسٹیٹ آف پونچھ جو ہے اس کا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ اٹ سیلف ایک اسٹیٹ تھی.
تو وہ اسٹیٹ کہاں پہ لوکیٹڈ تھی؟ ظاہرہ ہندوستان میں تھی نا. 562 اسٹیٹیں جو ہیں وہ ہندوستان میں تھی. تو ان میں سے کسی اسٹیٹ کا بھی کوئی باشندہ جو ہے، ایک تو اس کی آئیڈینٹی وہ اسٹیٹ تھی جو میری تھی پونچھی، اور دوسری اس کی آئیڈینٹی تھی ہندوستانی، چونکہ وہ اسٹیٹ ہندوستان میں ظاہر ہے کہ لوکیٹڈ تھی. اس کے بعد جب 1947 کا موقع آیا تو یہ جو کچھ، بلکہ اس سے پہلے ہماری اسٹیٹ پہ اثر پڑ گیا 1846 میں جب اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر مارز وجود میں آئی مہاراجہ گلاب سنگھ کی قیادت میں، تو اس وقت اسٹیٹ آف پونچھ بھی اس میں شامل ہو گئی کچھ عرصے بعد. حالانکہ اس کی خود مختاری بہت عرصے تک برقرار رہی، کبھی الگ ہوتی رہی کبھی ساتھ ملتی رہی، لیکن بہرحال اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی. جو بعد میں جب تقسیم ہوئی 1947 میں، تو یہ جو علاقہ تھا اسٹیٹ آف پونچھ کا، میرپور، مظفر آباد، یہ پاکستان کے ساتھ ہو گئی. تو ہماری آئیڈینٹی بدل کے پاکستانی ہو گئی. کیوں؟ کہ ہمارے برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ، یہ ساری چیزیں ہو گئی پاکستان. اب پہلی آئی ڈی میری پونچھ کی ہو گئی، دوسری ہندوستان کی ہو گئی، تیسری پاکستان کی ہو گئی. اور اس کے بعد پھر ہمارا جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں سے جب ہم نکل گئے تو ایک کینیڈین آئیڈینٹی ہو گئی. تو یہ ملٹیپل آئی ڈیز جو ہمارے لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں کہ اس میں کوئی بات نہیں. دنیا کے ہر آدمی کی ملٹیپل آئیڈینٹیز ہوتی ہیں. اس کا محب وطنی سے، دشمنی سے، دوستی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دنیا میں شاید ہی خال خال کوئی شخص ہو، انلیس کہ کچھ لوگ اپنی نفی کرنا شروع کر دیں. مثلا آپ راجستھان سے ہیں، جی تو آپ کہنا شروع ہو جائیں جی راجستھان سے میرا تعلق ہی کوئی نہیں، میں تو ہندوستانی ہوں. تو آپ ہندوستان کے چکر یا محب وطنی میں وچ از اے گڈ تھنگ اپنی نفی کر رہے، جو کہ راجستھانی تھنگ ہے. تو جب آپ راجستھانی ہوں گے تو تبھی ہندوستانی ہوں گے. جب آپ راجستھانی نہیں تو ہندوستانی کے فضا میں یا خلا میں تو نہیں رہتے نا. تو یہ بات میری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈینٹیز جو ہیں ان کا آپس میں اگر کانفلکٹ ہے تو وہ صرف ہندوستان اور پاکستان کا ہے، کہ آپ ہندوستانی بھی اور پاکستانی بھی بیک وقت نہیں ہو سکتے. چونکہ پاکستانیوں نے لیگلی طے کر لیا کہ ہم ہندوستانی نہیں ہیں جی، ہم جا رہے ہیں اپنا وطن کریٹ کرنا ہے. تو وہ تو ایک ایکسیپشن ہو گئی. لیکن باقی جتنی سی اسٹیٹس ہیں ہندوستان میں، 562 اسٹیٹس، ان کی جو ہے وہ ملٹیپل آئیڈینٹیز رہتی ہیں. ایک وقت میں وہ ہندوستانی تھے، ایک وقت میں وہ پونچھی تھے، ایک وقت میں وہ کشمیری تھے، ایک وقت میں وہ راجستھانی تھے، ایک وقت میں وہ سندھی تھے، ایک وقت میں وہ ہندوستانی تھے. سو واٹس رانگ ود دیٹ؟ اور آج بھی ہیں، آج بھی کوئی گجراتی ہے، کوئی مراٹھی ہے، کوئی پنجابی ہے، وہ آئیڈینٹی ہے آپ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر ہندوستانی بھی ہیں. مگر میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی کانفلکٹ ہے. اور ایک گجراتی ہونا یا ایک پنجابی، مراٹھی، راجستھانی ہو کر بھی آپ ہندوستانی ہو سکتے ہیں. جس طرح سے کوئی سندھی، بلوچی، پنجابی ہو کر بھی کوئی پاکستانی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں. لوگ مذہب میں اپنی شناخت بھی ڈھونڈنے لگے ہیں یا ڈھونڈتے تھے. کیا آپ نے کبھی اپنی شناخت کو مذہب میں تراشنے کی کوشش کی؟ بڑا خوبصورت سوال ہے، لیکن میں پچھلی بات کو ذرا اور واضح کر دوں اف یو ڈونٹ مائنڈ. کہ دیکھیں یہ تو پورے بر صغیر کی سچویشن ہو گئی نا. آپ راجستھانی مرضی سے ہیں، ہندوستانی مرضی سے ہیں، لیکن کشمیریوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو جبراً تقسیم کر دیا گیا. ایک حصے کو زبردستی پاکستانی ہو گیا جی. اب دیکھیں گلگت بلتستان کو وہ صوبہ بنا رہے ہیں، گلگت کے عوام سے پوچھے بغیر جی یہ پاکستان کا 5واں صوبہ ہے. تو یہ جو اس طرح کی آئیڈینٹی پہ آپ حملہ کرتے ہیں نا، یہ اسالٹ ہے. آپ کسی نیشن سے، نیشنلٹی سے، قومیت جس کو کہتے ہیں، اس سے زبردستی اس کی شناخت نہیں چھین سکتے کہ آج کے بعد ہم نے طے کر لیا کہ تم ہمارا صوبہ ہو اس لیے تم گلگتی نہیں رہے. اسی طرح یہ کشمیریوں کے ساتھ یہ ہو گیا کہ 5 حصوں میں تقسیم کر دیے گئے، گلگت بلتستان، لداخ، جموں کشمیر، آزاد کشمیر، اور پھر ان پہ اپنے اپنے طریقے سے آئیڈینٹیز جو ہے مسلط کر دی گئی. تو میں تو اس کو اوریجن سے لے کے آتا ہوں کہ اوریجن جب ایک ہندوستان تھا تو یہ سب لوگ ہندوستانی تھے، کو مانے نہ مانے. اس کے بعد یہ اسٹیٹس بنی تو 562 اسٹیٹس کے لوگوں کی آئیڈینٹیز بن گئی، کوئی مانے نہ مانے. تو یہ پروسیس لگا رہتا ہے، اور یہی ملکوں کاموں کو جو ہے وہ اصل میں مضبوط کرتا ہے. دوسری بات جو تھی اصل مذہبی آئیڈینٹی کی،
دیکھیں میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی مذہب کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. میں ظاہر ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا. میرے والد صاحب جو ہے وہ بہت مذہبی آدمی ہیں. مذہب کو وہ پریچ کرتے ہیں, مذہب کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں. مذہب کی جو بھی لوازمات ہیں وہ پریکٹسنگ مسلمز ہیں. میری والدہ پریکٹسنگ مسلم ہے. میں جب وہاں پہ پیدا ہوا میں نے یہ سارے جو لوازمات ہیں وہ پورے کیے. میں نے قرآن شریف پڑھا, اس کے کچھ سپارے میں نے حفظ کیے. پھر قرآن شریف کو میں نے باقاعدہ تفسیر کے ساتھ, اور 1-2 تفسیر نہیں بلکہ 4-5 مختلف مکاتب فکر کی تفاسیر, ان کے ساتھ میں نے بڑی گہرائی سے پڑھا. اس حساب سے ظاہر ہے کہ میری بچپن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مذہب کے بالکل اندر آپ سمجھ لیں کہ گزرا ہے. لیکن جب سے میں نے شعور حاصل کیا, میں نے بنیادی طور پہ ایک چیز جو محسوس کی وہ بڑی کلیئر تھی, اور ممکن ہے اس کے پیچھے یہ جو صوفیاء کرام کا اسکول آف تھاٹ رہا ہو, چونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ صوفیاء کرام کی طرف مائل ہیں. ان کا نام بھی لوگوں نے صوفی محمد اعظم رکھا ہوا ہے. تو میں نے کتابیں بہت پڑھی. یہ کشف المحجوب وغیرہ جن کا نام لوگ آج سنتے ہیں, یہ میں نے 5ویں جماعت میں پڑھ لی تھی. چونکہ والد صاحب ایسی کتابیں مجھے دیتے تھے چیلنجنگ قسم کی. یہ بہت ہی مشکل قسم کی کتاب ہے جو صوفیزم کے بارے میں میرے خیال میں آج بھی سب سے زیادہ ایتھینٹک بک سمجھی جاتی ہے. تو اس میں آپ کو وہ یہ سکھاتے ہیں کہ بھائی یہ مذہب جو ہے اس میں ایک دوسرے سے دشمنی یا اس کی وجہ سے تفرقہ یا اس کی وجہ سے فرق جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے. انسان ہے, مذہب اس کے بعد آتا ہے. یہ بر صغیر میں جو صوفیاء کرام کا تصور تھا اس کو میں نے دل سے قبول کیا. آلدو کہ آئی ٹرن انٹو اے مارکسسٹ لیننسٹ ایک پرسن کے طور پہ, لیکن میرے اندر جو اسپرچولی تھا وہ ہمیشہ رہا ہے اور آج بھی ہے. اس کا میرے ساتھ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ دو چیزیں کیسی, چونکہ یہ جو لبرلزم کے بیسک تصورات کے ساتھ متصادم ہے کہ آپ کسی ایک چیز کو اٹھا لیں اور اس میں آپ اتنی شدت پسندی لے کے آئیں کہ مثلا میں دہریہ ہوں تو جو دہریہ نہیں وہ تو ہے ہی الو کا پٹھا, یا میں صوفی ہوں تو جو صوفی نہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں. تو یہ سوچ جو ہے نا یہ غلط ہے. میں چونکہ ٹالرنس پہ بلیو کرتا ہوں, رواداری پہ, تو رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کیا جائے, اس کو بدل کے نہیں. اور اس پہ میں بچپن سے بلیو کرتا ہوں. ٹھیک. بھاشانی صاحب میں ایک بار پھر واپس آنا چاہتا ہوں آپ کی بیماری کی طرف. میں ایز اے ڈاکٹر میں کئی پیشنٹس اکثر دیکھتا رہتا ہوں, بلکہ پچھلے 20-25 سال سے یہاں پریکٹس کر رہا ہوں. تو مجھے معلوم ہے کہ یہ امراض خصوصاً کینسر جو ہے وہ انسان کی نفسیات پر بڑا اثر کرتا ہے, اور اس کے لیے ہر مریض جو ہے وہ سبجیکٹیولی ریئیکٹ کرتا ہے اپنے لحاظ سے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں پیسیمسٹک بھی ہوتے ہیں پرسنالٹی وائز, کچھ لوگ آپٹیمسٹک بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ فائٹ بیک کرتے ہیں, کچھ لوگ فوراً ہی بقول کیسے. تو آپ کے معاملات میں, کیونکہ میں آپ سے بہت مرعوب ہوا ہوں اور ہمیشہ سے پہلے بھی میں آپ سے رہا, لیکن وہ سوشل ڈائنامکس تھے, وہ آپ کے خیالات تھے, وہ آپ کے تصورات تھے, آپ کا لبرل انداز, آپ کی جدید فکر, انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا. قومیت اور مذہب کے تصورات میرے اور آپ کے کسی حد تک ملتے جلتے, کسی کیا بہت حد تک ملتے جلتے ہیں. تو میں آپ کو ایک اپنا بقول کیسے دوست سے زیادہ سمجھتا رہا, اور ابھی بھی ایسا ہی خیال ہے, اور ابھی بھی میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس مشکل حالات میں مجھے آپ نے ایک بار پھر بہت متاثر کیا. کتنی طاقت سے آپ نے اس کو فائٹ بیک کیا, اور اس پچھلے 3 اقساط میں سمجھ پایا کہ واقعی آپ کی زندگی کتنی مرحلہ وار گزری, اور کس طرح سے آپ نے زندگی کی چومکھی لڑائی لڑی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس بیماری میں بھی جیت جائیں گے اور اس معاملے میں سے بھی نکل جائیں گے. آ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو آپ کی طاقت ہے اس وقت؟ آپ کی زندگی کے سخت تجربات, آپ کا, یا پھر ان جنرل ایک ریئلسٹک انداز سوچنے کا کہ نہیں یہ بیماری ہے اور اس سے لڑنا ہے, اور یا پھر یہ ایک بس قدرت کی دین ہے, ایک نیچر نے عطا کی ہے آپ کے اندر, ایک سخت جین ہے. کیونکہ میں دیکھتا ہوں, اور جب میں واقعتاً بڑا متاثر ہوں آپ سے, جو آپ کی مسکراہٹ ہے اور جو آپ کی گفتگو کا انداز ہے, جو ہمت ہے, میں بہت سیکھ رہا ہوں آپ سے. ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا, اصل بات ایک تو بائی نیچر کچھ ہوتا ہے بعض لوگوں میں جو کہ ان بلٹ ہوتا ہے, اس میں آپ کی کوئی قابلیت نہیں ہوتی.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی پلس پوائنٹ میرا ہے تو وہ میری زندگی کے تجربات، کہ جس طریقے کی زندگی ہم لوگوں نے بہت لمبا عرصہ گزاری، اس میں ہم یہ ہمیشہ ایزیوم کرتے رہے کہ زندگی میں اس سے بھی کچھ غلط ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں نا جو پوائنٹ آف ویو ہمارا بن گیا، اور یہ حالات کی وجہ سے بن گیا کہ ہمارے ساتھ اس سے بھی کوئی بہت برا ہو سکتا ہے. مجھے ایک بات پہ بڑی ہنسی آتی ہے، اور یہ ایک لطیفہ مجھے یاد آتا ہے، آپ سے بھی شیئر کروں کہ ایک دفعہ میں گیا کوسٹا ریکا میں، تو وہاں پہ ایک وہ جو ہوتے ہیں نا ریزارٹس، اس میں تو وہ راستے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، وہاں جا کے بھی اورینٹیشن نے انہوں نے بتایا کہ جی یہ سٹی جو ہے نا آپ جیسے فارنرز کے لیے خطرناک ہے، تو آپ نے باہر نہیں جانا ہے، یہ اندر سب کچھ موجود ہے، پورا ایک ملٹیپل قسم کا سسٹم ہے، تو ہم آپ کو لے کے جائیں گے خود باہر کے جو ٹورز ہیں، لیکن یہ رسک کسی نے نہیں لینا، یہ ختم. تو میں شام کو تیار ہو گئے، تو میں گیا باہر جانے لگا، تو آگے گیٹ پہ وہ کھڑے تھے سیکورٹی والے، تو انہوں نے کہا جی کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں ذرا شہر کا چکر لگا کے آؤں. تو انہوں نے کہا جی شہر کا چکر، آپ اورینٹیشن میں نہیں تھے؟ میں نے کہا سب سے آگے تھا. تو انہوں نے کہا خطرہ ہے؟ تو خطرے تو زندگی میں لگے رہتے. کہتے نہیں نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کو نہیں جانے دے سکتے ہم. جب اس نے اس طریقے سے کہا تو مجھے تھوڑا سا وہ ہو گیا. میں نے اس کو کہا کہ آئی ایم ناٹ اے پریزنر، آئی ایم اے فری مین اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گو. تو وہ بات سمجھ گیا. اب میں باہر نکلا، میں ٹہلتا ہوا وہاں کا جو مین بازار ہے اس میں چلا گیا، جہاں وہ نہیں ہوتی دکانیں اور یہ سارا، اور میں دو جو کیفے ہیں ان پہ بیٹھا. آخر میں رات کو 11 بجے تک میں ایک کیفے پہ بیٹھا رہا. تو 11 بجے میں نے جب میں کیب منگوا رہا تھا تو میں نے ایک خاتون وہاں جو سرو کر رہی تھی اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ لوگوں نے ابھی تک مجھے لوٹا نہیں ہے؟ چونکہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ جو ہی تم باہر نکلو گے لوٹ لیے جاؤ گے. تو ابھی تک کہتی ہے اگر تم وہ سامنے والے کیفے میں ہوتے تو اس وقت لوٹ چکے ہوتے، ہم ان سے جو ہے نا زیادہ سیف ہیں. تو میں نے کہا یہ تو پھر بزنس والی بات ہو گئی. اب دیکھیں یہ میرے ذہن میں کیا تھا، حالانکہ یہ ریئل ہے، اور بعد میں جتنے لوگوں نے سنا، وہ جو ٹور آپریٹر تھا، میرا ٹریول ایجنٹ تھا، they didn't believe. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی صاحب ہم جو زندگی گزار کے آئے ہیں اس کے سامنے کوئی ڈینجر نہیں ہوتا. ہم نے بڑے بڑے خطرات دیکھے ہیں، بہت بڑی بڑی مشکل حالات دیکھے ہیں. یہاں کیا مطلب ہے کوئی کیا لوٹ لے گا؟ آپ $100 ڈال دیں جیب میں، آئے گا تو نکال کے دے دیں، یہ لو یار جان چھوڑو. تو یہ ایک آپ کا لائف سٹائل بن جاتا ہے جس میں خوف نکل جاتا ہے. بس اتنی بات ہے کہ خوف ہمارا نکل گیا، بچپن میں ہی حالات ہم نے ایسے دیکھے. بشانی صاحب، کوئی ایسی حسرت ہے دل میں جس کو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کمی جو ہے یہ رہ گئی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی آئی وش یو آل دا بیسٹ، مگر ہندوستان میں آپ کے لاکھوں چاہنے والے ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ کبھی بشانی صاحب یہاں آئیں گے تو ان سے ملیں گے، اور اس بات کا وہ اظہار بھی کرتے رہتے ہیں پروگرامز میں. تو ہندوستان جانے کے بارے میں من میں کبھی خیال آیا؟ اور اگر آیا تو اس کے لیے پھر آگے کا جو ہے وہ قدم کیوں نہ لے سکے آپ؟ نہیں دیکھیں، اس طرح کی تو اب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو گئی. ہمارے زندگی کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ ہر قدم پہ ہماری ایک خواہش دم توڑتی ہے، لیکن میں پوری طریقے سے اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، اور کم از کم کوئی ریگریٹس نہیں ہے کہ یہ نہیں کیا وہ نہیں، چونکہ میں زندگی کو سمجھتا ہوں پوری پکچر کو. تو مجھے پتا ہے کہ اس پکچر میں ہر بندے کا اپنا ایک رول ہے، اس سے زیادہ رول بھی آپ پلے کر سکتے تھے، اس سے کم بھی کر سکتے تھے، تو یہ کوئی بگ ڈیل نہیں رہا. سوال یہ تو اس پہ مجھے فخر ہے کہ چلو اگرچہ اپنے لوگ مجھے یہ تانا دیتے ہیں کہ تم ہندوستان میں زیادہ پاپولر ہو، حالانکہ اس پاپولیرٹی کا مجھے کوئی فرسٹ ہینڈ تجربہ نہیں، چونکہ میں کبھی ہندوستان میں گیا نہیں ہوں. لیکن بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ باتوں رے تانا کہی ہے. فیس بک پہ اگر آپ کومنٹس پڑھیں تو وہ دیکھیں جی آپ اتنے پاپولر کیسے ہو گئے، جی آپ نے کیا کیا ہندوستان میں. میں نے کہا بھائی نہ کبھی گیا اور نہ ابھی کوئی اس طرح کا میرا کوئی دور دراز تک کوئی ایسا خیال یا بندوبست ہے کہ میں نے جانا ہے. یہ اچھا آدمی جو ہے وہ ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، یا ایون سعودی عرب میں ہو، اچھا آدمی سے مراد یہ ہے کہ میری ایک کمیونیکیشن ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں تو کسی بھلے مانس آدمی کو وہ بات اگر پسند آئی اور وہ مجھے سمجھتا ہے کہ میں اس کی جو ہے وہ دل کی بات کر رہا ہوں یا اس کے قریب بات کر رہا ہوں، وہ میری عزت کرتا ہے یا اس نے کومنٹ لکھ دیا،
تو یہ اس کی مہربانی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. ہم نے کبھی کوئی ایسی کون سا تیر مارا ہے بھائی؟ عام سی باتیں تو ہم کرتے ہیں روزمرہ کی جو ہیں، جو بھی اس میں کمی کوئی ہے اس تو میں کوئی ایسی حیرانی والی بات نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہہ بھی دے کہ آپ کے چاہنے والے اس طرف ہیں تو کیا ہوا بھائی، وہاں بھی انسان رہتے ہیں، ان کی بھی ایک سوچ ہے. اگر کسی کو میری بات اچھی لگی اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے تو سو بی اٹ. میرے بہت سارے دوست ہیں پاکستان میں جن کو میری بات اچھی لگتی ہے. اگر آپ انسان پسند بات کریں گے، انسانیت کی بات کریں گے، تو ممکن ہے کچھ لوگ ہوں اس پار بھی جن کو آپ کی بات اچھی لگ جائے. اور بہت اروند سارے لوگ ایسے ہوں آپ کے اپنے جی صفوں میں جو یہ کہیں کہ جی ہاں ہمیں آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی. وہ ان کی پرابلم ہے. آپ کے نزدیک یا میرے نزدیک جو بات درست ہے ہم نے وہ بات کی ہے. اب وہ کسی کو یہ ہم بات کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ جی یہ بات کس کو اچھی لگے گی اور کس کو اچھی نہیں لگے گی. جب انسان یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی ایک مین اسٹریم ٹی وی چینل پر کہیں نہ کہیں دکھائی ضرور دیتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی دکھائی نہیں دیے. ایگزیکٹلی یہ آپ نے تو اصل بات تک پہنچ گئے آپ. اور ایک بات اور بھی اروند کے بہت ٹو بی آنیسٹ بہت کم لوگ ہیں ہمارے بھاشانی صاحب جیسے جو جو سماج کی وہ جو ایک جنرل ایک اوپینین ہے اس سے اوپر ہٹ کر چیزوں کا تجزیہ کر رہے ہیں. اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ ہم جس طرح سے ٹریپ ہیں اپنے اپنے نظریات میں اور پھر ایک اپنی مخصوص گلاسز سے دیکھتے ہیں اور پھر اپنے نظریات کو بخول کیسے تو وہ جو ایک انداز فکر ہے وہ بہت ہی نان بایاس ہے اور بہت ہی سطح سے اٹھ کر ہے. اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ لوگ اس بات کو محسوس کر لیتے ہیں. اور یہ چند ہی لوگ ہیں، زیادہ لوگ نہیں ہیں اس طرح سے ان موضوعات بات کرنے کے لیے. اور جی میں تو مطلب خود خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شامل کیا اور یہ موقع دیا کہ میری ملاقات ہوئی بھاشانی صاحب سے، اور اس سے پہلے بھی ہوتی رہی لیکن یہ ایک بڑا موضوع تھا جس پر میں شامل رہا اس گفتگو میں. وہ کہ آپ کے پروگرام کا نام سرحد کے اس پار ہے مگر میں سرحدوں کا قائل نہیں ہوں کیونکہ دل کی سرحدیں جو ہوتی ہیں وہ پھر ساری سرحدیں ختم کر دیتی ہیں. یہی جی بات ہے اصل. بھاشانی صاحب، میں پھر سے یہ سوال نہ پوچھوں تو اور اس کا جواب آپ نے پورا دیا نہیں ہے میرے خیال سے، گول مول کر گئے آپ تھوڑا سا یا بات بیچ میں کاٹ دی ہم جس لوگوں نے. میں اپنے آپ کو اس مٹی کے ساتھ جوڑ کے دیکھتا ہوں اور میں اس بات کا بار بار اظہار کرتا بھی رہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، ایک ملک ہے پاکستان جو 70-74 سال پہلے وجود میں آیا اور وہ قائم و قائم رہے، وہاں پہ لوگ خوشحالی سے رہیں، یہ میری دعا ہے. لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ 70 سال پہلے اس زمین پر لوگ بستے تھے جو کہ میرے اپنے تھے، وہ زمین میری اپنی تھی. تو میں آج بھی اپنے آپ کو دھرتی کا بیٹا کہتا ہوں، اس دھرتی کا بیٹا. اس میں آپ چاہے مجھے راجستھان سے کہیں یا پھر سندھ سے کہیں یا پنجاب سے کہیں، کہیں سے بھی کہیں. تو میرے دل میں یہ حسرت تھی کہ یار میں کبھی اس پار جا کر ضرور آؤں گا، وہاں جو لوگ بستے ہیں میں ان سے ضرور جا کے ملوں گا اور ان سے یہ کہوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ کیا میں تمہیں دشمن نظر آتا ہوں جو کہ تو تمہیں ہر وقت بتایا جاتا ہے. تو یہ سوال میں نے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہاں جا کے پوچھا اور اس دھرتی میں مجھے اپنی دھرتی کی اس مٹی کی خوشبو آئی. مجھے ایسا بالکل نہیں لگا کہ وہ میرے لیے انجان ہو، پرائی ہو. اس نے مجھے اسی طرح سے اپنایا، اپنے آگوش میں اسی طرح سے سما لیا جیسے میری اپنی مٹی مجھے سماتی ہے. جب میں وہاں جاتا ہوں مجھے وہی خوشبو، وہی کھیت، وہی فصلیں لہلاتی ہوئی، مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کشمیر سے ہیں، آپ نے کہا کہ ایک پہچان آپ کی ریاست جموں کشمیر کے باشندے کے طور پہ بھی ہے، تو کبھی یہ حسرت تو ہوئی ہوگی کہ یار اس پار بھی جائیں، وہاں کے لوگوں سے بھی ملیں، ہندوستان بھی دیکھیں پورا. تو اس میں کوئی آپ بتائیں، آپ کے ذہن میں بھی کبھی نہ کبھی بات تو ضرور آئی ہوگی. نہیں، ڈیفینیٹلی یہ حسرت ہمیں رہی ہے سر، لیکن ہمارے خلاف حکمران ہمیشہ رہے ہیں نا، تو ویزا تو ہمیں نہ ادھر والے دیتے ہیں نہ ادھر والے دیتے ہیں. وہ بڑی مشہور بات میں نے آپ کو ایک صحافی کی بتائی تھی کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہتا ہے وہ پاکستانی تو آپ کے خلاف ہیں ہی ہیں، ہندوستانی بھی آپ کے خلاف ہیں، کشمیری بھی آپ کے خلاف ہیں، تو آپ زندہ کیسے؟ اب بات یہ ہے سر کہ یہ جو حسرت ہے، دیکھیں ہماری جو ہسٹری ہے، چلیں 5000 سالہ پرانی ہسٹری کر لیں آپ، پوری دیکھ لیں تو اس میں سے کتنی 80% ہسٹری تو وہ ہسٹری ہے جو ہندوستان کی ہسٹری ہے اور ہم سب اس کا حصہ ہیں. بالکل.
ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو ہم مثلا اب کشمیر کی ہسٹری ہے، جموں کشمیر کی ہسٹری ہم 5000 سال کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، لیکن 12ویں یا 13ویں صدی تک اگر آپ دیکھیں اس کو تو 3000 سال قبل مسیح سے لے کے تو وہ ساری کس چیز کی ہسٹری ہے؟ بدھزم کی ہسٹری ہے، ہندوازم کی ہسٹری ہے، جین مت کی ہسٹری ہے، اور ان لوگوں کی ہسٹری ہے جو اس دھرتی پہ بستے تھے. اس میں کوئی مسلمان یا میں یا آپ تو نہیں تھے نا، یہی ساری لوگ تھے. تو ہم آج آ کے کہیں کہ جی ہمیں خود مختار ہوئے 100 سال ہو گئے یا الگ ملک بنائے 50 سال ہو گئے تو ہمارا اس 10-12 ہزار سال کی تاریخ سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو یہ بات پھر کیسے درست ہے؟ ہماری وہ تاریخ ہے، جو کشمیر کی تاریخ ہے اس کا 10-12 ہزار سال کا جو 5-7 ہزار سال کا جو عرصہ ہے وہ ہندوستان سے جڑا ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ ہم ہندوستان میں جائیں، لیکن اگر ہندوستان کے حکمران آگے رائفل لے کے کھڑے ہوں کہ اس کو ویزا نہیں دے سکتے، یار یہ تو خود مختاری کی بات کرتا ہے، یا یہ پتہ نہیں اس نے یہ تقریر کر دی تھی یا یہ بات کر دی ہے. بات ہم نے کرنی ہمارے نزدیک زندگی کی ہر خواہش اور ہر ضرورت سے بڑی چیز بات ہے، کہ بات ہم نے نہیں روکنی، کوئی ویزا دے نہ دے یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں. ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اپنی بات لازمی کرنی ہے، وہ کسی کو بری لگ جائے تو وہ پھر ہمیں اپنی خواہشات پہ قابو رکھنا پڑتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی یہ سب لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ، کشمیر کے لوگ، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ یہ سرحدیں کھلیں، یہ آنا جانا اوپن ہو، روک ٹوک ختم ہو. یہ ملک ٹھیک ہے آپ نے بنا لیے، اس میں اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس پہ ہماری ایک اوپینین ضرور ہے، لیکن اب ہم اس میں کوئی رول نہیں پلے کر سکتے. لیکن یہ سب اوپن ہو، انسان انسان سے ملیں، ایک کلچر ہے، ایک ثقافت ہے، ایک زبان ہے، ایک ہسٹری ہے، اس کو سیلیبریٹ کریں، مستقبل کے بارے میں سوچیں. ایک پورا بر اعظم ہے، لک ایٹ دی یونائٹڈ یورپ، لاطن امریکہ دیکھیں، نارتھ امریکہ دیکھیں، ان سے سبق سیکھیں. یہی نیچرل راستہ ہے. کہ وہاں کا راستہ کیا ہے؟ وہاں کا راستہ ہے ایک متحدہ پورا سب انڈین سب کانٹیننٹ. اس کے اندر لوگوں کی اپنی اپنی شناختیں بے شک رہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک نیا نعرہ یہاں پہ ایجاد کیا بینکوں نے کورونا کی وجہ سے، کہ اسٹینڈ اپارٹ بائی اسٹینڈنگ ٹوگیدر، اسٹینڈ ٹوگیدر بائی اسٹینڈنگ اپارٹ، اسٹینڈ ٹوگیدر بائی اسٹینڈنگ اپارٹ. کہ جب بعض اوقات آپ بالکل الگ الگ کھڑے ہو کے یکجا ہوتے ہیں، تو یہ الگ الگ بیچ میں جو لکیریں ہیں، ٹھیک ہے ایک ملک بن گیا تو وہ اس کو رہنے دیں آپ، لیکن آپ اس کی وجہ سے پورے بر صغیر کو، پورے کنٹیننٹ کو اور ایک عظیم انسانی تاریخ کو اور اس کی حاصلات کو تو تباہ نہ کریں. یہ ہے ہمارا نقطہ نظر. جی بہت خوب. ایک آخری سوال ذہن میں آیا ہے، and I'm sure ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی ذہن میں کچھ اور سوال ہوں گے، آپ بھی کیجئے گا اس کے بعد. میری طرف سے ایک آخری سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جی ہمارے اپنے علاقے کے جو شاید یہی بیماری، جو لنگ کینسر جو آپ کو ہوئی ہے، جو ان کو بھی ہوئی ہو یا کسی اور قسم کا بھی انہیں کوئی کینسر ہو، آپ ان تمام لوگوں سے کیا کہیں گے؟ آپ کا ان کو کیا پیغام ہوگا کہ وہ اس بیماری کا جب انہیں پتہ چلے تو اس کے بعد ہر کوئی اپنے طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، مگر وہ اس سے لڑیں کیسے؟ دیکھیں جی، اس کو لڑنے کا تو طریقہ یہی ہے جیسے کہ جو ڈاکٹر لوگ ہمیں بتاتے ہیں وہی سچ ہے، کہ آپ جو ہے وہ اس کو ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کریں اور پازیٹیو رہیں، اور آپ یہ طے کریں کہ میں نے مجھ پہ یہ ایک طرح کا ایک اسالٹ ہے، اسالٹ ہی ہے نا یہ، خواہ جس طرح کا بھی ہے، تو اس کے آگے میں نے جو ہے وہ لیٹ نہیں جانا. میں آپ کو بتاؤں جو سب سے بڑا پرابلم لوگوں کو ہوتا ہے کہ لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں. مثلا وہ دوسرے دن چارپائی سے نہیں اٹھ سکتے. آدمی یہ سوچنا، میں پہلے 2-3 دن میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا کہ جی میں اٹھ کے کیا کروں، آئی ہیو نتھنگ لیفٹ، رائٹ، میں جا کے میں کیوں جاب کروں، یا میں کیوں ڈیلی کے یہ سارے معاملات جو ہیں میرے پاس ٹائم کتنا ہے. تو وہ پھر آپ گیو اپ کر کے آپ چارپائی پہ لیٹ جاتے ہیں، جو کہ آدھی موت تو وہ ہو گئی. اس کی وجہ سے آپ کی پھر جو ہے وہ بیماریاں، دوسری چیزیں جو شروع ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو رہنا اور دلیری جس کو آپ کہتے ہیں عام زبان میں، کہ بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ وہ نہیں ہے کہ گھبرانا مت، حسن ہو کے اس کے ساتھ دوڑنے، یہ ریئل میں ہے، یہ ریئل میں گھبرانا نہیں چاہیے.
چونکہ بندہ گھبرا گیا تو آدھا گیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. صحیح. بڑی ہمت چاہیے بشانی صاحب آن کیمرہ بیٹھ کے اور اپنی بیماری کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے یہ تمام باتیں کرنے کی. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پلیز. نہیں، میں صرف شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر، خصوصاً آپ کا، کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس وقت اس بقول کیسے وقت گزار سکوں ان کے ساتھ، اور ان باتوں سے واقف ہو سکوں جو میرے نظر میں نہیں تھی پہلے. تو سچی بات تو یہ ہے اروند کہ میں نے پچھلے 3 اقساط میں اپنی زندگی میں بہت کچھ پایا، میں نے بہت کچھ سیکھا، میں نے بہت کچھ جان لیا. مجھے اندازہ ہوا کہ زندگی محض گزارنے کا نام نہیں ہے، زندگی محض سوچنے کا اور فکر کرنے کا بھی نام نہیں. زندگی ایک چومکھی لڑائی کا نام ہے. زندگی صرف روح سے اور جسم سے ہی نہیں، زندگی نظریات سے ہی نہیں، زندگی تمام پہلوؤں سے لڑنے کا نام ہے. اور جب مشکل وقت آ جائیں تو اس وقت انسان کی آزمائش ہوتی ہے. اس وقت انسان کا پتہ چلتا ہے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے، اس کے دیکھنے کے انداز سے، اس کی گفتگو، اس کے آواز کے والیوم سے، اور اس کے اپنے نظریات سے جڑے رہنے سے. کیونکہ انسان اور کچھ نہیں، وہ ساری پرسپشن ہی ہے جو نظر آ رہی ہے. ورنہ انسانی جسم تو خیر بہرحال مسائل سے دوچار رہتا ہی ہے. تو بھاشانی صاحب، میں آپ سے سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کا واقعی صحیح قدرداں ہوں جو میں ہوں. جی ڈاکٹر کیونکہ صاحب مجھے اس بات، اور بالکل. ارون میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تھینک کہ یو سر. آپ نے مجھے موقع دیا اس بات میں. بہت سارے سوال ہیں دوستو جو کہ ہمارے ذہن میں ہوں گے بشانی صاحب کو لے کے، اور آئی ایم شیور میں نے کہہ تو دیا ہے کہ جی آخری سوال یہ ہے، لیکن پھر کیا ہے، جیسے جیسے بات آگے بڑھتی ہے اور سوال کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک سوال اور ذہن میں آ گیا ہے تو لگے ہاتھ، میں نے سوچا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھ لیتا ہوں بشانی صاحب. آپ نے یہ طے کیا کہ آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ دعا کروں گا اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ تندرست ہوں پھر سے اپنی زندگی میں، آپ کو تمام وہ خوشیاں ملیں. مگر یہ ایک سچ ہے زندگی کا، موت، جو کہ میرے خیال سے اکلوتا سچ ہے. یہی ایک واحد سچ ہے، اس کے علاوہ باقی سب جھوٹ ہیں. یہ سب کو آنی ہی آنی ہے ایک دن، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. آپ ایک مسلمان بھی ہیں اور ایک مسلم ہوتے ہوئے میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا. آپ شاید وہ پہلے ایک، میں کہوں، لبرل مسلمان ہیں جس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اگر نہیں رہا اس دنیا میں تو اپنی ڈیڈ باڈی یہاں آپ کے ٹورنٹو کے ہاسپٹل کو دے کر جاؤں گا، آپ ان کو ڈونیٹ کر کے جائیں گے. یہ خیال آپ کے من میں کیسے آیا؟ اور بہت سارے مسلمانوں کے نزدیک میں یہ چیز شاید نامناسب ہے. دیکھیں، مسلمانوں کے نزدیک کون سی چیز مناسب ہے اور کون سی نہیں ہے، اس پہ مجھے مولانا روم کی جو ہے وہ بہت سارے اقوال اور ان کے جو ہے وہ شاعری یاد آ رہی ہے. چونکہ لوگوں نے اپنی سوچ کو مسلمانی یا اسلام کا نام دے دیا ہے، تو وہ پھر اس چیز سے دیکھتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ ڈیسیجن اس لیے کیا کہ بھائی ہم جو کچھ بھی اس سوسائٹی کے یا لوگوں کے کام زندگی میں آ سکتے تھے وہ آ چکے. تو اب ہم اپنے عقیدوں کے تابع ہو کے تو اپنے جسم کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا کوئی یوزفل پہلو نکل آئے. تو وہ مجھے یہی نظر آیا. یہاں ایک بہت اچھا پروگرام ہے یونیورسٹی آف ٹورانٹو کا. تو یہ جو ہی مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارے پاس جو ہے وہ 3 مہینے سے 1 سال ہے، تو میں ظاہر ہے اس پہ بھی مجھے سوچنا پڑا. تو سب سے پہلے میں نے اپنی ول لکھی کہ میں اپنی جو ہے وہ باڈی اس کو ڈونیٹ کرتا ہوں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ کہاں، تو وہ پھر یونیورسٹی آف ٹورانٹو کا وہ پروگرام میں نے دیکھا، جس میں کہ مختلف طریقے ہیں اس کو ڈونیٹ کرنے کے. لیکن جس میں نے کیا اس میں یہ ہے کہ جو ینگ میڈیکل جو پرسنل ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ میری باڈی کو تجربات کے لیے استعمال کر سکتے. تو وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مسلمانوں کی زبان میں آپ کہیں تو صدقہ جاریہ ہو گیا. صدقہ جاریہ کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیو چیریٹی، کہ میں نے اپنی باڈی کو ایک یوزفل، بجائے اس کے کہ یہ کہیں دھرتی میں خاک ہو کے خاک میں مل جاتی، یہی ہونا تھا نا. اب اس میں تو کوئی کسی چیز کے کام آنا نہیں تھا. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس سے ممکن ہے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوگا.
اور جہاں تک یہ ذہن میں آنے کی بات ہے تو یہ نئی بات ہے نہیں ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو پہلے دیکھا جن سے میں متاثر رہا ہوں, جنہوں نے اس طرح کا ڈیسیجن کیا ہے کہ دے آلویز ڈونیٹڈ دیئر آرگنز اور دیئر باڈی, تو بجائے اس کو کہ آرگنز میں تقسیم کر کے اس طرح کر کے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی کنٹراڈکشن ہے. یہ دیکھیں بنیادی طور پہ ایک چیریٹی ہے, چیریٹی کی کوئی بھی شکل ہو, کوئی بھی قسم ہو, تو اس کو جو ہے وہ مسلمانوں کے میں جذبات کا پورا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ مجھے کم از کم اپنی باڈی کے بارے میں ڈیسیجن کرنے کا حق جو ہے وہ تو کم از کم ملنا چاہیے. جی بشانی صاحب, یہ امید کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ کا ٹریٹمنٹ اچھا ہو, آپ پھر سے صحت مند ہو کر ہمارے بیچ آئیں اور ہم سے یہ گپ شپ لگاتے رہیں. آج آپ نے وقت دیا, اور نہ صرف آپ نے بلکہ ڈاکٹر بلند اقبال صاحب نے اس پورے سفر میں ہمارا ساتھ دیا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. جناب تھینک یو.